अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं इसलिए डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से मेरी सेहत थोड़ी सी अपसेट हो चुकी है। तो आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, तो फिर इंशाल्लाह मैं डेली वीडियोस अपलोड किया करूँगी। आप लोग भी थोड़ा सा एहतियात करें, मौसम चेंज होने की वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से ग्रेस करें, और अगर आप लोग रात को छत पे सो रहे हैं तो इस चीज़ से भी ग्रेस करें क्योंकि रात को अब नमी हो जाती है। तो काइंडली बेहतर इससे है कि आप लोग बीमार हों, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। तो फिर हम लोग भी, हमारे दिल में ये शौक़ पैदा होता है कि हमें सुनने वाले हैं तो हम लोग उनके लिए डेली वीडियोस अपलोड करें। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था एहसान के दर्जात, तो ये अभी इसी से कंटिन्यू है। तो क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने वासिफ़ साहब से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो वासिफ़ साहब ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो लफ्ज़ों का चुनाव किया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल: हक़ की खातिर तो हम डट जाते हैं, एक तो असूलों पर समझौता नहीं करते, ट्रूथ और हक़ की खातिर तो हम लड़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी शख्स के दिल में ये इरादा पैदा हो तो साथ वाले समझाते हैं कि ये तो एक रहबानियत सी हो गई, अपने हक़ की खातिर तो ज़रूर लड़ना चाहिए। जवाब: आप ये देखें कि फितरत की अजीम अशिया जो हैं वो अपना हक़ किस तरह लेती हैं। सूरज की रोशनी को नुमाया होने के लिए जो हक़ दरकार है वो तारीकी है और वो इसे वाफर मिक़दार में मिलती है, और अगर सूरज को रोशनी मिलने लग जाए तो कुछ और ही किस्सा बन जाएगा। आप जिसको हक़ समझ रहे हैं वो हक़ नहीं है। हक़ तो यही है कि आपने अपना हक़ पहचान लिया। जिस तरह आपके अंदर हक़ पैदा हुआ इसी तरह फितरत आपको हक़ की अदायगी भी करती रहेगी। और ये एक अजब बात है कि जाहिल ज़मानों में हमेशा आलम पैदा हुए। जो लोग आने वाले ज़माने के थे वो भी इस ज़माने में पैदा हुए। ज़माना सारे का सारा खामोश रहा और इसी ज़माने में अपने दौर से कितनी दौर आगे जाकर कोई पैगंबर पैदा हो गया। जितने अजीम लोग थे वो गैर अजीम ज़मानों में पैदा हुए। ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ पता चलता है कि असली अजीम कौन है। वो आदमी जो इन जाहिलों पर अपनी अज़मत को जताता रहा, वो महरूम हो गया, और वो अजीम जिस इंसान ने इन जाहिलों की खिदमत शुरू कर दी कि इनमें से पैदा हुआ हूँ और ये महरूम है और इनको इल्म दे दिया जाए, तो इन्होंने आने वाले ज़मानों में भी बादशाही की। सवाल: बात तो सही है लेकिन हमारा जिगर नहीं पड़ता। जवाब: जिगरे की बात नहीं है, इल्म में जिगरे नहीं होते। यहीं से फिर गौर कर लो कि एक आदमी ने अपने दौर में ये पहचान लिया कि मैं ज़रा इस दौर से बड़ा हूँ, तो बड़ा होने की हैसियत से वहाँ इसने एज़र्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बड़ा हूँ। एक्नॉलेज करो, अखराज अदा करो, ये करो, वो करो। इसी छोटे दौर ने इसकी अज़मत को वहीं तबाह कर दिया, और जो सही मायने में बड़ा था इसने कहा मैं इनमें बड़ा पैदा हो गया, इस छोटे से ख़ानदान में ज़रा बड़ा पैदा हो गया। आओ इस छोटे ख़ानदान को भी हम बुलंद कर दें। और जो छोटा आदमी था इसने ख़ानदान पर रौब डालना शुरू कर दिया। ऐ छोटे ख़ानदान के कमज़ोर कीड़े मकोड़ों, देखो मैं हाथी पैदा हो गया और हाथी को चींटी खा गई, तबाही हो गई। और जो शख्स कहता है कि आज मैं तुमसे ज़्यादा फ़रोग़ पा गया, ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है, मगर सब आप ही के लिए हैं। तो इसने लोगों के दिलों पर बादशाही की, तो वो पैगंबर हुए, औलिया कराम हुए। हत्ता के दीन में औलिया कराम का दर्जा पाना और शरई तौर पर शरीयत सारी की सारी बज़ाहिर नफाज के बगैर वली अल्लाह कहलाना, ये कमाल है। यानी कि अल्लाह का वली दीनी तौर पर अल्लाह का वली है, लेकिन इसने वो अमल नहीं किए जो मौलवी साहब कर रहे हैं। बस ये राज की बात है, तुम क्या जानो। मौलवी साहब बताते जा रहे हैं कि गिट्टे से शलवार नीचे नहीं होनी चाहिए, मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होने वाला है, और वो लंगोट बांधकर दरिया के किनारे बैठ गया। ये वली अल्लाह है, ये साईं साहब हैं। वो मुकम्मल तौर पर वली बनकर बैठ गया।
یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول میں سے ایک اور ماحول محبت کے ساتھ بنایا۔ یعنی اس کانوا والے کا کمال دیکھو کہ پرندوں میں سے سب سے زیادہ غیر خوشنما پرندہ کوا ہے۔ وہ بہت غیر خوشنما ہے اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا، یعنی کوے سے محبت ایسی کہ وہ وہاں سے اٹھتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا کی بات۔ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے، جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا، اور اگر میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے تو وہ بچ جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ سوال: اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے؟ جواب: نہیں، تیری صفت ہی خدمت کرنا ہے، ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں۔ عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا پھول ہے گوبھی کا، اس نے کیا خوشبو دینی ہے؟ اور چھوٹا سا گلاب دیکھو، یہی تیری عظمت ہے، اور عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوشبو ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوشبو خدمت ہی ہے۔ خدمت میں اکنالج ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریٹنس کہلاتی ہے، اور گریٹنس کوئی نہیں ہے۔ سوال: مثلاً میں 4 گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاستدان میرے سے بہت آگے نکل گیا، تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی۔ جواب: وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے۔ اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور واقعہ ہے کیونکہ اس کا دلوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے۔ یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی گریٹنس ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جسے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہو 1990 میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ 1400 سال بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آج بھی سرنگوں ہیں۔ یہ کمال ہے گریٹنس، یہ ہے اکنالجمنٹ۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو، داتا صاحب کو لے لو، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے، اور اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو گریٹنس ہے یہ احترام پیدا کرنے والی ہے، اور دنیا والی گریٹنس جسے آپ کہہ رہے ہو وہ فیئر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی گریٹنس جو ہے یہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے، اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ وہ عظمت شارٹ لیوڈ ہے، وہ عظمت کبھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہو، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں۔ وہ قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس دور کو بدلنے دو۔ یہ تو سیاست میں آسان سی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو مینشن نہیں ہو سکتا۔ سوال: علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے۔ حالانکہ عملہ یا خدمتایا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی بڑی ٹھیکیداری چل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جواب: علم کے ذریعے عالموں کا روب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا ہم نہ ہو سکے، اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے۔ مشہور ہو یا کہ شہرت ہو، وہاں یہ سارے کے سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے، اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ رہے ہو، بلکہ وہ صرف آپ کے اندر، آپ ان چند لوگوں کے اندر ہیں۔
مثلاً ایک آدمی تنقید کر رہا ہے ایک اجلاس کے اندر، اوٹ پٹانگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، وہ سارا اینشینٹ چلا رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو اکنالج کرانا چاہتے ہو، خوبی کسی کے کام آئی کہ نہ آئی۔ سوال، میں تو فی زمانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معتبر ہیں وہی معتبر ٹھہرتے ہیں۔ جواب، ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو وہ ایک اور قسم کا علم ہے، یعنی خدمت کا علم اور ہے اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اسراء کا علم اور ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے بار بار، اللہ نے کہا کہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی ہے، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جانا، یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں سے رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے آؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے، تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے ہم، میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کر لو اور آپ ان لوگوں کے علم کو ہو جن کی عاقبت آپ نے اپنے لیے پسند کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ علم حاصل کر لو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے جس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے۔ پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کا کیا کرنا ہے؟ سوال، مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانشور لوگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کسنجر ہے، ہم نے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کی عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماڈل کو کیسے توڑیں؟ جواب، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کبھی کنسجر بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے آپ کو؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں، آپ کہیں کنسجر بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سنا کیا حال ہے پاکستان کے کنسجر صاحب، آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو، اب خدا کے لیے نہ بننا، یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھے کسی اور جگہ ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو، پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کی حالت۔ خدا کے بندو، جو بنے ہوئے ہو یہی بنے رہو، تو کیسی اچھی بات ہے، گھر اپنا اچھا گھر ہے، کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بنے رہو، گھر والے بنے رہو، چھوٹا سا گھر ہے، جیسا بھی گھر ہے اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو، وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کنسجر کی ایک فیم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور دبدبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ آسان کب ہوتی ہے یہ بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟ کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتا ہے ٹھنڈا سرما ڈالو، کثیر بصر ڈالو۔ کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصد زندگی ہے، اور تم کیا گئے کہ روٹھ کے دن بہار کے۔ زندگی ختم ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، آپ ہی تو زندگی ہیں، اب تو جینا اور ہے۔
زندگی اور ہے، جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے وہ اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر تو یہ زندگی ہے۔ خدا کرے اسے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پتہ لگے۔ اسے تو محبت ہونی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو اس کو محبت ہو جائے، اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا، کدھر گئے وہ بیچارے، ایسے کہ تیسے ہو گئے۔ کئی ماہ بعد پتہ چلتا ہے اور انسان ہوش میں آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے۔ اگر محبت ہو گئی تو بات تو سمجھ آ جائے گی۔ محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہوگی۔ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے ہو، آپ اپنے آپ کو آج میں نے یہ حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا۔ مثلاً ایک بڑا لمبا ٹیبل لیمپ لے آیا، آسمان سے باتیں کرنے والا، لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو، اور جب دوست مل گیا تو اسے لائٹ ہاؤس پیش کر دیا، وہ ٹیبل لیمپ ہی پیش کر دیا۔ گھر میں جو سب سے اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں، اگر انہیں قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز حاصل کر رہے ہو وہی چیز نثار کرنا شروع کر دو، تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو بات آسان ہو گئی۔ صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو، جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا، تسبیح لے لو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کا تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ پھر دار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے تو سنگ در پر سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ میں ہیں۔ سر اکڑا ہو تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پر چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ ہاں بولو، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کرے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آخر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پہ تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں۔ آمین برحمتک یا ارحمن الراحمین۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے۔ جو جھکنا پسند نہیں کرتے نا وہ بے پھل ہی رہ جاتے ہیں۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ خود کو اگر آپ لوگ مشہور کرنا چاہتے ہیں، کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیسا بننا پڑے گا۔ علم ہمیشہ پھیلانے سے ہی پھیلتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال کر، اپنا خوف ڈال کر ان سے خود کو بڑا کہلوا بھی دیں گے نا، تو وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو بڑا نہیں کہیں گے۔ اس لیے ایسی طاقت بنے، ایسے بڑے بنے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔